बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खंडर, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 3। रात हुई तो रानी दोबारा नाजिल हो गई। हस्बे मामूल उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैं अंदर से घबराया क्योंकि उस दूध में न जाने वो क्या घोल कर लाती थी कि जिसे पीते ही मेरा दिल बेइख्तियार रानी की तरफ खींचते चला जाता। मगर मैंने भी इस बार पक्का इरादा किया कि ये दूध नहीं पीऊंगा। ले ये दूध पी ले मेरे घोड़े। वो फिर फैलने लगी। मैं अपनी नजरों में उसके लिए मोहब्बत के समंदर मोचन करते हुए मुस्कुराकर बोला, दूध तो मैं पी लूंगा, ला इधर। ये कहकर मैंने उसे दूध का गिलास लिया और करीब धरी छोटी सी तपाई पे रख दिया। वो जरा बेचैन हो गई, बोली, नहीं पहले ये दूध पी ले। मैंने उसका नरमो गुदास हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, फिर मजबूरन थोड़ी सी जिसारत भी कर डाली और बोला, दूध भी पी लूंगा, अभी मेरा दिल नहीं जा रहा। जबरदस्ती पिलाएगी तो उल्टी आ जाएगी मुझे। कल भी ऐसा ही हुआ था, तू जबरदस्ती दूध पिला गई थी तो बाद में मुझे उल्टी आ गई थी। फिर वादा कर मेरे जाने के बाद पी लेगा। हाँ वादा। मैंने झूठा वादा किया और वो मुतमिन नजर आने लगी। फिर मेरी तरफ देखकर गहरे लहजे में बोली, शोके, तो फिर तू कब बात कर रहा है अम्मा अब्बा से? मैं उसकी बात का मतलब समझने के बावजूद तजाहुल आरिफाना से काम लेते हुए अनजान बनकर बोला, कैसी बात? तू भी जल्ला है पूरा, अपनी और मेरे व्याधि घल और की। अच्छा अब मैं, मगर वो जिन। मैंने खौफजदा नजर आने की एक्टिंग की तो वो झुंझलाकर बोली, ए तू जिन की जिन दी रट लगा रखी है तो और क्या। पर भला तुझे क्या मालूम हुआ कि मैं किसी जगदोश नामी जादूगर से लड़ने के लिए बाबा कमाल शाह के पास आज मिलने गया था। मैंने झट मतलब की बात नोक जुबान पर लाते हुए कहा। मेरी तावील पर उसके चेहरे के तासुरात लम्हे भर को बदले। फिर वो मेरी बात को हंसी में उड़ाते हुए बोली, तू तो बड़ा डरपोक है, घोड़ा तो बहुत बहादुर होता है। हाँ, खतरा भाम कर वो दौड़ता भी बहुत तेज है। मैंने भी हंसकर हंसी में उड़ाते हुए उसे कहा। वो हंसने लगी। वो काफी फरबहा होने लगी थी, मगर उसके फरबहा माइल जिस्म में एक सनसनी आमेज दिलकशी थी। मगर मेरे लिए इसमें कोई कशिश न थी, क्योंकि मेरे सनम हाना दिल में एक ही सूरत सजी हुई थी और वो थी सोहनी की। ताहम मैंने फौरन संजीदा होते हुए मतलब की बात कर आके कहा, रानी मैं सही कह रहा हूँ, मुझे वाकई जिन्नू बूतू से काफी डर लगता है। ऐसा ना हो तेरा आशिक जिन मेरा बेरी हो जाए। नहीं, वो मेरा दोस्त है। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि वो तुझे कुछ भी नहीं करेगा, रानी ने मुस्तहकिम लहजे में कहा। मैं अपनी अदाकारी पर अड़ा रहा। मुझे तो तुझसे डर लगने लगा है। जिन्नू बूतू से तेरी दोस्ती होने लगी है। तू समझता क्यों नहीं आखिर शोके? वो जिच होकर बोली। और मैं चाहता भी यही था कि उसे इस कदर जिच कर डालूं कि वो बेइख्तियार मुझे वो सब कुछ बताने पर मायल हो जाए जो मैं उससे उगलवाना चाहता था। मगर वो भी एक काया थी, मेरी तरफ पुरतशकीक निगाहों से घूरते हुए बोली, वे शोकिया, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। अगर तू जिन्नू बूतू से इतना ही डरता है तो फिर जगदोश जैसे इतने बड़े जादूगर से क्यों लड़ना चाहता है? और फिर वो सोहनी जिसे तू उसके चुंगल से छुड़ाने का इरादा रखता है। अब मेरे जिच होने की बारी थी, इसलिए मैंने भी जिसके बगैर बिला तौक़ुफ़ तामल कहा, देख रानी, सोहनी महज एक ख्वाब है जो मुझे एक पुरअसरार खंडर में दिखाई देती आ रही है। वही मैंने एक आंख वाले जानवर को भी देखा था। ये ख्वाब पिछले कई दिनों से मुझे लगातार आ रहे हैं। भला ख्वाब का हकीकत से क्या ताल्लुक? मगर मैं जरूर बेचैन था, और ये बेचैनी किसी और जज्बे के तहत नहीं, बल्कि ये एक मेरे लिए परेशान कुन बेचैनी है जिसका मैं खोज लगाना चाहता था। इसलिए मैं बाबा कमाल शाह से आज मिलने गया था, क्योंकि गांव ही में किसी से मैंने सुना था कि बाबा कमाल शाह ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। मगर जब मैंने उनसे मिलकर अपना ख्वाब बयान किया तो उन्होंने हंसी में मेरी बात उड़ाते हुए कहा कि मेरे इस ख्वाब की कोई हैसियत नहीं। पेट की खराबी या बदहजमी से भी ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं जिनकी सिरे से कोई हकीकत नहीं होती। मैंने अपनी तरफ से एक झूठ करते हुए बड़ी इसराहत के साथ रानी को कहा तो उसके चेहरे पर एक सुकून सा बिखर गया और फिर वो बोली, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये सब झूठ है। नहीं रानी,
بس میرے دل میں ایک پھانس اٹک گئی ہے. میں چاہتا ہوں تو سچ مچ مجھے بتا دے, اور تو جانتی ہے کیونکہ تجھے بھی جناتی دورے پڑتے رہے ہیں. دیکھ رانی, محض تسلی کی خاطر بتا دے تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے. اگر یہ سچ ہے تو میں چپکا ہو کر بیٹھ جاؤں گا اور تجھ سے شادی بھی کر لوں گا. میں نے اسے لائن پر لانے کی غرض سے اس کی منت کی. میں نے دیکھا میری سیر حاصل گفتگو سن کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو پرسکون سی خاموشی چھا گئی. میں نے لوہا گرم جان کر آخری چوٹ لگائی اور بڑی محبت سے رانی کا ہاتھ پکڑا. اسے اپنے قریب بٹھا کر بڑے رسان سے دوبارہ بولا, رانی کیا تو میری خاطر اتنا بھی نہیں بتا سکتی؟ دیکھ میں تو اب تجھ سے کتنا پیار کرنے لگا ہوں. یہ کہہ کر میں نے اسے رجانے کے لیے ہلکی چھیڑ چھاڑ کی تو وہ بالکل پگھل کر رہ گئی. پھر لمبا گہرا سانس کھینچ کر بولی, اچھا تو پھر سن, مگر ٹھہر مجھے شروع سے بتا. پہلے کہ کیا تجھے واقعی جن چڑھتا تھا اور تو اتنے دن بغیر بتائے اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے اسے کھل کر ابتدا سے تفصیل سنانے پہ اکسایا. ہاں ہاں بتاتی ہوں شروع سے, وہ بولی. شوکے میں واقعی تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں. وہ جناتی ڈورے محض ایک ڈرامہ تھا جو میں جان بوجھ کر اپنی اماں ابا کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرتی تھی, تاکہ وہ میرا اشارہ سمجھ کر میرا بیاہ تجھ سے کر ڈالیں. کیونکہ جوان لڑکی کو جب جن چڑھنے لگ جائیں تو اس کا سیدھا سادہ مطلب شادی ہی ہوتا ہے. مگر میرے اماں ابا تو بیچارے بالکل کورے نکلے. ادھر تو بھی بالکل کٹھور بن گیا اور مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا. پھر ایک روز میں رات کو اپنے کمرے میں بری طرح بے چین ہو کر آہیں بڑھ رہی تھی تو اچانک ایک سایہ میں نے دیکھا. میں ڈر گئی, مگر دوسرے ہی لمحے میرے کانوں میں ایک سرگوشی ابھری. کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنے پہ راضی ہو جائے تو تیرا شوکا یعنی تیری محبت تجھے مل جائے گی. میں پہلے ہی تیرے لیے تڑپ رہی تھی, اس لیے میں نے خوفزدہ ہونے کے باوجود حامی بھری اور اس سائے سے کہا کہ میں اپنی محبت حاصل کرنے کی خاطر آگ میں کود سکتی ہوں. تو مجھے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے. میرے خامی برتے ہی اس سائے نے سرگوشی سے مجھ سے کہا کہ میں آنکھیں بند کر کے 3 بار یہ کہوں, اے منحوس گہرائیوں کے بےتاج بادشاہ مجھے کالی باولی تک پہنچا دے. پھر میں نے اس طرح لیٹے لیٹے 3 بار ایسے ہی کیا, اے منحوس گہرائیوں کے بےتاج بادشاہ مجھے کالی باولی تک پہنچا دے. یہ کہنے کے ساتھ ہی مجھے گہری نیند نے آ لیا اور جب دوبارہ آنکھ کھولی تو میں نے خود کو ایک چھوٹے سے گاؤں کی پگڈنڈی پہ کھڑے پایا. میں چونکہ خود اس وقت تجھے حاصل کرنے کے لیے باولی ہو رہی تھی, اس لیے میرے ڈر اور خوف پر تیری محبت کی فرزانگی طاری تھی. چنانچہ میرے قدم خود بخود آگے اٹھنے لگے. میں جیسے کسی ندیدہ قوت کے زیر اثر آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. راستے میں مجھے ایک سفید گھوڑی پر سوار شخص ملا. وہ اپنے خلیے سے اس گاؤں کا کوئی چودھری یا نمبردار لگتا تھا. اس نے مجھے دیکھا اور راستہ روکا اور گھوڑی سے اتر کر کڑکدار لہجے میں مجھ سے بولا, اوئے کڑیے کدھر جا رہی ہے, کون ہے تو؟ میں بھی اسے کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ اچانک میرے ہونٹ خود بخود ہلے اور ایک نہایت وسیلی آواز میرے خلق سے ابھری, اوئے چودھری عالم خان میرے راستے سے ہٹ جا نہیں تو فنا ہو جائے گا. اس چودھری کو غصہ آیا. اس نے میرے منہ پہ تھپڑ پارا, مگر دوسرے ہی لمحے میرے دونوں ہاتھ خود بخود حرکت میں آئے. میں نے دیکھا میرے دونوں بازو لمبے ہوتے چلے گئے. انہوں نے چودھری کا گلا دبوچا. وہ گھوڑی سے نیچے گرا. میرے ہاتھوں کے مضبوط شکنجے نے اس کا گلا دبوچ لیا اور اس وقت تک اسے نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ٹھار نہ ہو گیا ہو. اس کے مرتے ہی میرے دونوں بازو اصلی حالت میں آ گئے اور ایک بار پھر میرے قدم آپ ہی آپ اٹھنے لگے. میں چلتی ہوئی ایک پکے کنویں کے قریب آئی. یہ ایک پکی اور سیاہ پتھروں والی منڈیروں کا کنواں تھا. اچانک میرے کانوں میں وہی سرگوشی ابھری, رانی منڈیر پہ چڑھ جا, اندر سیڑھیاں تجھے نظر آئے گی تو اس کے ذریعے اندر نیچے اتر جانا. میں نے ایسے ہی کیا. منڈیر پہ چڑھ گئی. کنواں بہت گہرا اور تاریک تھا. پہلے تو میں نیچے اترنے سے ڈری, مگر پھر دل مضبوط کر کے نیچے اترنے لگی. کنواں اندر سے کتنا گہرا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی. میں بس سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترتی جا رہی تھی. بلاخر کافی گہرائی تک اترنے کے بعد سیڑھیاں اچانک ختم ہو گئی. اب میرے چاروں طرف گٹا ٹوپ تاریکی تھی اور اوپر کنویں کا کھلا منہ بھی چھوٹا نظر آ رہا تھا. میں پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں. بلاخر وہی پر اسرار سرگوشی ایک بار پھر میری سماعتوں سے گونجی, پاگل لڑکی سیڑھیوں سے اب نیچے کود جا, کنویں کی زمین تمہارے قدموں سے نزدیک ہے. میں نے چھلانگ لگا دی. میرا خیال تھا کہ کنویں کی زمین چند فٹ کی گہرائی میں ہوگی, مگر دوسرے ہی لمحے میرے حلق سے بھیانک چیخ نکلی. میں کنویں کی تنگ و تاریک اور محدود فضا میں نیچے ہی نیچے گرتی چلی جا رہی تھی. میرے دہشت کے مارے ہوش اڑ گئے اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا. رانی اتنا بتا کر لمحے بھر کو رکی. میں بڑے اشتیاق اور جوش کے ساتھ اس کی یہ ساری اسرار بڑی رودات سن رہا تھا.
اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے بے چینی سے کہا، پھر کیا ہوا؟ آگے بتانا رانی۔ وہ تھوڑی دیر سانس لینے کے بعد پھر بولنا شروع ہوئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو خود کو ایک ویران کھنڈر میں پایا۔ میں ایک پتھریلے چبوترے پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ میرے آس پاس چاندنی پھیلی تھی۔ دروں دیوار سے کہن سالی ٹپک رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیران پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر اچانک کی گراہٹ سنائی دی۔ میں نے ٹھٹک کر آواز کی سمت دیکھا تو خوف سے میری گھگی بن گئی۔ وہ ایک ریچھ جیسی جسامت کا کوئی انسان نما جانور تھا، مگر بہت ہی بھیانک شکل کا تھا، جس کا سر انسان کا، مگر اس کی پیشانی پہ ایک ہی آنکھ تھی۔ ڈرو نہیں مجھ سے، وہ جانور نما انسان بولا۔ میں اس کی آواز پہچان گئی تھی، یہ وہی سرگوشی تھی۔ میں نے ذرا ہمت باندھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی چاروں ٹانگوں سے چلتا میرے قریب آیا، پھر بولا، تو شوکت حسین سے شادی کرنا چاہتی ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اسے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں تیرا یہ کام کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ تیرا شوکا میری جان کا دشمن بن گیا ہے، اور میں نے اپنے کالے علم سے پتہ چلایا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی سوائے تیرے شوکے کے، کیونکہ اسے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کی دعا حاصل ہے۔ میں اس کی بات پر ڈر سی گئی، کیونکہ میں سمجھی وہ شاید خدا نہ خواستہ مجھے تیرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر وہ جیسے میرا خیال بام کر بولا، تو فکر نہ کر، میں تیرے شوکے کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو بھی اسے کہہ دے کہ مجھ سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرے۔ میں اس کے سلے میں تجھے اتنی ساری دولت دوں گا کہ تم دونوں آپس میں بڑی دھوم دھام سے شادی کر سکتے ہو اور باقی ساری زندگی خوشی سے گزار سکتے ہو۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوئی، مگر پھر مایوسی سے بولی، شوکا تو مجھے گاس تک نہیں ڈالتا، مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میری بات کب مانے گا بھلا؟ وہ بولا، میں تجھے ایک سفوف دوں گا، تو اسے 12 راتوں تک دودھ میں تھوڑا تھوڑا گول کر پلاتی رہنا، وہ پھر ہر وقت تیرے نام کی مالا جبے گا۔ میں خوش ہو گئی، مگر وہ دوسرے لمحے بولا، وہ ایک سوہنی نامی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اس اللہ والے بزرگ نے خواب میں اسے میری یہ نگری کا نظارہ دکھایا ہے، اس لیے تجھے بڑی ہوشیاری سے یہ کام کرنا ہوگا۔ میں نے اسے سفوف لیا اور خامی بھری۔ اس نے مجھے آنکھ بند کرنے کو کہا، پھر جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میں اپنے گاؤں کی پگڈنڈی پر کھڑی تھی۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں اس کی داستان سن کر دم بخود رہ گیا۔ مجھے اب خیال آیا کہ میں نے گزشتہ رات جو دودھ پیا تھا، اسے پی کر میرا دل کیوں رانی کی طرف راغب ہوا تھا۔ تاہم میں حیرت سے بولا، رانی تو بہت دنوں تک گھر سے باہر رہی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں، میں خود حیران تھی کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے اتنے دن گزر گئے۔ وہ بولی، میں سمجھ گیا یہ اس کی جادو نگری کا ہی شاخسانہ ہوگا۔ میں سوچنے لگا کہ جگدوش کی اس بد نگری کا تعلق کہیں اس منحوس گہرائیوں سے تو نہیں تھا جس کے بارے میں کمالی شاہ بابا نے نشاندہی کی تھی۔ اس کا مطلب تھا مردود جگدوش پاتال میں رہتا تھا، اور اس طرف جانے کا راستہ وہ کالی باولی تھی جس کے ذریعے رانی منحوس گہرائیوں میں اتر کر اس کی بد نگری تک پہنچتی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھیں کامیابی کے احساس سے چمکنے لگی۔ مجھے کافی دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ بولی، کیا سوچنے لگا شوکے؟ کچھ بھی نہیں، میں چونک کر بولا۔ تو وہ بڑے رسان سے میرا ہاتھ تھام کر بولی، شوکے دیکھ، اب تو جگدوش کا پیچھا چھوڑ دے گا نا؟ پتہ ہے وہ ہمیں بڑی دولت دے گا۔ میں نے اپنے غصے کو قابو کیا اور بظاہر خوش ہو کر اس سے کہا، اچھا یہ بات ہے، پر تو نے پہلے کیوں نہ بتایا مجھے؟ کیا ضرورت پڑی ہے مجھے اتنے بڑے جادوگر سے ٹکر لوں؟ پر وہ ڈھیر ساری دولت کب دے گا؟ میں نے جان بوجھ کر للچائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بھی خوش ہو کر بولی، تو سچ کہہ رہا ہے شوکے؟ تو پھر مجھ سے شادی کرے گا نا آپ؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ پہلے تو بہت سی دولت لے کر آ، تاکہ ہم شہر جا کر اپنا بڑا سا گھر بنا کر رہیں۔ میں نے کہا۔ رانی خوشی سے دیوانی ہوئی۔ میں نے اسے واپس اس کے کمرے میں بھیجا اور خود چارپائی پر لیٹ گیا۔ اگلے دن میں صبح صبح اٹھا تو کوئی باہر سے دروازے کو بری طرح بجا رہا تھا۔ میں خربڑا کے اٹھا، تایا بھی جاگ چکے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ میں بھی جب تک صحن میں پہنچ چکا تھا اور گاؤں کے متعلق تھانے کا حوالدار اور چودھری کریم داد کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ پولیس کے 4-5 اہلکار بھی موجود تھے۔ آس پاس کے کچھ لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اوئے بابا جی، ذرا اپنی ہلاکو خان دی رانی کو باہر نکال، حوالدار کریم داد نے جمے ہوئے لہجے میں تایا سے کہا۔ پھر ان کے عقب سے مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھے بھی جھٹکے دار لہجے میں بلایا، اوئے ماٹھے، تو بھی ذرا باہر آنا۔ میں حیران پریشان باہر نکلا تو پولیس والوں نے مجھے فوراً ہتھکڑیاں پہنا دی۔ مارے ذلت اور پریشانی کے تایا جان بالکل گنگ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔
اتنے میں رانی بھی چادر سنبھالے باہر نکلی اور دھواندار لہجے میں حوالدار کریم سے بولی، کیوں وہ میرے شوکے کو گرفتار کیا ہے تم لوگوں نے؟ اور ماٹھی ذرا کھولے، یہ تیر تفتنگ میں تیرے تھانے لے جا کر ہی نکالوں گا، حوالدار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر اپنے قریب کھڑے پولیس والوں کو رانی سے بھی ہتھکڑیاں لگانے کو کہا۔ پولیس والے فوراً حرکت میں آئے۔ رانی کو ہتھکڑی لگی تو اندر سے تائی بھی سینہ کو بھی کرتی ہوئی باہر آئی، مگر پولیس ہمیں جیپ میں بٹھا کر سیدھا تھانے لے آئی۔ وہاں ایک اور بڑی سی جیپ کھڑی تھی اور 2 اونچے شملے والے لمبے ترنگے آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے کاٹن کی کلفدار شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ان کی بغل میں ہولسٹر بھی چور رہے تھے۔ 4-5 مزید آدمی بھی وہاں بندوقیں تھامے ان کے آس پاس موجود تھے۔ ان دونوں آدمیوں کے چہرے غصے کے مارے لال ببوکا ہو رہے تھے۔ جیپ رکی اور ہمیں جب نیچے اتارا گیا تو وہ دونوں اونچلے شملے والے خراٹ آدمی ہماری طرف بڑھے۔ پھر مجھے اور رانی کی طرف خونخوار نظر سے گھورتے ہوئے حوالدار چودھری کریم داد سے بولے، حوالدار صاحب ان دونوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم جانے ہمارے کام جانے۔ نہیں چھوٹے چودھریوں، ان دونوں سے تو میں خود ہی نپٹوں گا بڑی اچھی طرح۔ ذرا ان سے یہ بھی پوچھو کہ ان کو چودھری حشمت نے کتنا روپیہ دیا تھا جس کے لالچ میں ان دونوں خرامیوں نے ہمارے سونے بابا کا اس بے دردی سے قتل کرنے کی جرات کی۔ دوسرا اونچے شملے والا شخص ابلتی آنکھوں کے ساتھ گور کر حوالدار سے بولا۔ میں اور رانی ہکا بکا کھڑے ان کا منہ تکے جا رہے تھے۔ دیکھ تو ذرا کیسے بھی بے بنے دیکھ رہے ہیں، جیسے انہوں نے کچھ کیا نہ ہو۔ چلو آؤ سب اندر، ابھی تفتیش ہو جاتی ہے۔ حوالدار نے کہا۔ پھر ہم سب لوگ اندر ایک بڑے کمرے میں آئے۔ یہاں سامنے ایک بہت بڑی میز اور اس کے گرد 2 کرسیاں تھی۔ حوالدار کریم داد نے بڑے احترام سے ان دونوں چودھری ٹائپ آدمی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے دیکھا اب رانی بھی خاصی گھبرائی ہوئی اور پریشان سی نظر آنے لگی۔ اس کی ساری نسوانی عقل ہوا ہو گئی۔ میں اور رانی آہنی زیور پہنے مجنوں کی طرح حیران پریشان کھڑے، کبھی حوالدار چودھری کریم داد کا چہرہ دیکھتے تو کبھی دونوں کرسیوں پر بیٹھے ان دونوں اونچے شملے والے چودھریوں کو تکنے لگتے، جو اب اپنی کرسی کا رخ ہماری جانب پھیرے ہونہار نظروں سے ہماری طرف کھا جانے والے انداز سے گورے جا رہے تھے۔ ان دونوں کے 4 رائفل برادران ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ میں نے ذرا ہمت کر کے حوالدار سے پوچھا، حوالدار صاحب آخر ہم دونوں کو آپ نے کس جرم میں؟ اوئے جرم کے بچے منہ بند رکھ اپنا۔ اچانک ایک چودھری غصے سے دھارا، پھر اپنے قریب کھڑے ان 4 میں سے ایک کڑکدار لہجے میں بولا، اوئے جمالے جا ذرا بابا فقیر دینے کو بلا کے لا، وہ باہر کیا اپنی بیبے کے یار کے ساتھ کھڑا ہے، ٹور چھیتی نال۔ جمالہ نامی وہ خواری جی چھوٹے آیا نو کہتا ہوا اٹھ کر باہر نکلا۔ حوالدار خاموش بیٹھا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے تھانے میں اس کی بجائے ان دونوں چودھریوں کا حکم چلتا ہو۔ ذرا ہی دیر گزری تھی، وہی جمالہ نامی شخص جس کا نام یقیناً جمال تھا، ایک عمر رسیدہ شخص کو دبوچے لے آیا جیسے اس نے بھی کوئی جرم کیا ہو۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دوسرے چودھری نے اسے خوفناک نظر سے گھور کر کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، او کڑی یہی تھی جس نامرادی نے ہمارے بابا جی کا خون کیا تھا؟ میں اور رانی اس کی بات پر دہل گئی۔ فقیر دین نے رانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوش سے لبریز آواز میں کہا، آہو جی یہی وہ کڑی تھی جس نے وڈے چودھری جی کا خون میری آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا۔ اوئے حوالدار جی کو آگے بتا، پہلے والا چودھری اسے ڈپتے ہوئے بولا تو فقیر دین نے اپنے مگرمچھ قسم کے آنسو کو پوچھتے ہوئے کہا، میں اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا یہ حرامزادی رانی وڈے چودھری جی کا گلا دبوچ رہی تھی۔ میں وڈے چودھری جی کو بچانے کے لیے دوڑا تو اچانک سے مجھے وہاں سے ایک دھکا لگا اور میں گر پڑا۔ میرا سر ایک نوکیلے پتھر پہ جا لگا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو وڈے چودھری جی دنیا سے گزر چکے تھے۔ سن لیا حوالدار صاحب، اب آپ کارروائی آگے بڑھائیں۔ پہلے والے چھوٹے چودھری نے حوالدار کریم داد کی طرف دیکھ کر کہا تو حوالدار کریم داد اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیاہ رول کو اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور رانی کو عجیب سی نظر سے گھورتا اس کے قریب آ کر بولا، رانی سن لیا تو نے؟ اب بتا تو نے وڈے چودھری صاحب کو کیوں مارا؟ تیری ان سے کیا دشمنی تھی؟ حوالدار کریم داد کے منہ سے یہ انکشاف سنتے ہی میری حالت جو ہوئی سو ہوئی، مگر رانی تو بیچاری زاروں کی طرح رو پڑی۔ مجھے اب موجودہ حالات کی کشاکشی کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ رانی کے ہاتھوں جگدوش نے جس گھوڑی سوار شخص کا گلا دبوچ کے اسے کھلا کر ڈالا تھا وہ دراصل چودھری عالم خان تھا، اور یہ دونوں اونچے شملے والے چھوٹے چودھری مقتول کے بیٹے ہوں گے۔
اب گگی کیوں لگ گئی تیری زبان کو؟ بتاتی کیوں نہیں کہ تو نے چودھری صاحب کو کیوں قتل کیا؟ حوالدار صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو چودھری عالم خان کو جانتی بھی نہیں۔ رانی نے بلاخر پھنسی پھنسی آواز میں داد فریاد کی تو اچانک دونوں چھوٹے چودھری اپنی کرسی سے یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر حوالدار کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے حواریوں سے کرکدار لہجے میں بولے، اوئے چلو اس لڑکی کو ذرا لے چلو ڈیرے پر، یہ حوالدار صاحب کے بس کی بات نہیں۔ وہ چاروں چابی بھرے کھلونے کی طرح حرکت میں آئے تو حوالدار کریم داد کو اپنی سبکی کا احساس ہوا اور تب پہلی بار اس نے پیشہ ورانہ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے رول کو سیدھا کر کے ان چاروں خواریوں کا راستہ روکا، پھر خشک لہجے میں ان دونوں چودھریوں کو مخاطب کر کے بولا، آپ دونوں قانون کی راہ میں آنے کی کوشش مت کریں، یہ پولیس کا کام ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اسے میں ہی پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اس کی بات پر دونوں چودھریوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک حوالدار کریم داد کو عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، حوالدار صاحب معاملہ صاف ہے، یہ کڑی ہمارے سب سے بڑے دشمن چودھری خشمت علی خان کے اشارے پر ہے، یہ ہمارا ذاتی جھگڑا ہے، اسے آپ ہمارے حوالے کر دو، یہی بہتر رہے گا۔ اس کے چڑھتے ہوئے تیور دیکھ کر حوالدار کریم داد کو اپنا لہجہ نرم کرنا پڑا، اسے سمجھاتے ہوئے اس کے نام سے مخاطب کر کے بولا، چودھری نیاز صاحب پہلے ہمیں تو ضابطے کی کارروائی کر لینے دو، ہم خود اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے اور بعد میں آپ کے دشمنوں پر بھی خار ڈال لیں گے۔ چودھری کے دونوں بیٹوں نے پہلے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے حوالدار کو گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر تم پہلے اپنی کارروائی نپٹاؤ، ہم آتے رہیں گے۔ پھر وہ دونوں کو معذرانہ نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے خواریوں سمیت چلے گئے۔ ذرا ہی دیر کے بعد ان میں سے ایک چودھری دوبارہ لوٹ آیا، اسے شاید کوئی بات یاد آ گئی تھی، حوالدار سے وہ ذرا تاکیدی لہجے میں بولا، ایک بات کا خیال رکھے حوالدار جی، ان کا کوئی ضمانتی آئے تو چپکے سے ہمیں اطلاع کرنا، کہو تو اپنا کوئی بندہ ادھر چھوڑ جائیں، آپ بے فکر ہو جاؤ، ان کی ضمانت کسی صورت نہیں ہوگی۔ حوالدار کریم داد نے معتدل لہجے میں اسے تسلی دی تو وہ چلا گیا۔ صورتحال کافی حد تک بگڑ چکی تھی، چودھری عالم خان کا قتل کوئی عام بات نہ تھی، اوپر سے اس کے دونوں کڑیل بیٹے بھی ان کی جان کو آ گئے تھے۔ اس پر مستردان ایک چشمے دید گواہ بھی فقیر دین کے نام سے پیدا ہو گیا تھا، جو یقیناً جھوٹا تھا۔ اگرچہ اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رانی کے ہاتھوں واقعی چودھری کا خون ہوا تھا، مگر یہ 100% اس رذیل شیطان کے چیلے جگدوش کی حرکت تھی، جس نے نہ جانے کس طرح رانی کے وجود میں سما کر چودھری عالم خان کا قتل کیا تھا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اگر ساری بات حوالدار کریم داد کو ہم سنا بھی ڈالتے تو کیا وہ ہماری بات پر یقین کرتا؟ اوئے دیکھ لیا تو نے؟ اچانک حوالدار کریم داد نے تہجیدی لہجے میں گھور کر مجھ سے کہا، قانون سے اگر بچ بھی جاؤ گے تو چودھری عالم خان مرحوم کے یہ دونوں کڑیل بیٹے نیاز خان اور پرویز خان تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے چودھری عالم خان کا قتل کیوں اور کس کے کہنے پہ کیا، اس طرح تمہاری کچھ نہ کچھ جان چھڑانے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ حوالدار نے پیشہ ورانہ مکاری سے کہا تو میں احتجاجاً اس سے بولا، حوالدار صاحب قتل تو رانی نے کیا ہے، پھر مجھے آپ نے کیوں گرفتار کیا؟ اور تجھے آنت جرم میں گرفتار کیا ہے تو اب چپ ہو کے کھڑا رہے، مجھے پہلے رانی سے پوچھنے دے۔ وہ مجھے ٹپٹ کر رانی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں کڑیے بتا پھر، اس نے اپنا سوال دہرایا تو بلاخر میں نے ہی دوبارہ مداخلت کرتے ہوئے اس سے کہا، حوالدار جی یہ بیچاری کیا بتائے گی؟ اگر تم حقیقت سننا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حوالدار نے میری مداخلت پر پہلے تو مجھے غصے سے دیکھا، پھر یہ جبرن کراہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مجھ سے کہا، چل پھر تو بتا۔ میں نے پھر مختصراً اسے بتایا کہ ایک جگدوش نامی ایک آسیب رانی پہ عاشق ہے۔ جب چودھری نے رانی کا راستہ روکا تو اس نے رانی کے روپ میں غصے میں آ کے اسے قتل کر ڈالا۔ میری بات پر حوالدار داد کو طیش آیا، اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار مجھے تھپڑ مارا اور غصے سے بولا، تو نے کیا ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے جو ہم تیری اس فلمی کہانی پر یقین کر لیں گے؟ میں اپنے گال کو سہلاتے ہوئے بیچارگی سے بولا، مگر حوالدار صاحب اب خود سوچو ذرا بھلا یہ کمزور لڑکی اتنے بڑے چودھری کا گلا کس طرح دبوچ سکتی ہے؟ اور یہ بات تو سارا گراں جانتا ہے کہ رانی پر واقعی کسی آسیب کا سایہ ہے۔ میری گفتگو پر اگرچہ حوالدار کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی روایتی ہٹ درمی سے بھی مجبور تھا، لہٰذا اس نے مجھے ڈانٹ کر چپ رہنے کو کہا اور رانی کو غصے سے کہا، تو نے سنا نہیں کڑیے، مجھے بتا اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تم دونوں کو چودھری عالم خان کے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دوں گا۔
پھر وہ خود ہی اپنے طریقے سے تم سے اگلوا لیں گے۔ اس پر رانی نے بھی اپنی دم بخود مہر سکوت کو توڑا اور داد فریاد کرنے کے انداز میں اس سے بولی، خولدار جی، شوکا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھ پر ایک جن کا سایہ ہے۔ خولدار کریم داد نے ایک سرسراتی ہوئی ہنکاری بڑھی، تو تم دونوں اس طرح منہ نہیں کھولو گے، ذرا 2-4 دن حوالات کی ہوا کھاؤ، خود ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں لاک اپ کرنے کا حکم دیا۔ میں اور رانی چیختے چلاتے رہے، مگر اس سنگ دل انسان کے سر پر تو جوں تک نہ رینگی، اور ہمیں 2 پولیس والوں نے پکڑ کر فوراً ایک سیلن زدہ سے تہ خانے میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوگا شوکے؟ یہ تو بڑی مصیبت گلے کو پڑ گئی۔ رانی نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، میں پہلے ہی اس پر ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ چڑھ کر بولا، تیرا ہی قصور ہے، نہ تو اس چک دوست کی بات مانتی، نہ یہ مصیبت گلے پڑتی۔ تیرے ساتھ میں بھی مفت میں مارا گیا۔ وہ میرا بازو تھام کر روحانسے لہجے میں بولی، دیکھ شوکے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ میں خود تیرے ساتھ قید ہوں۔ چودھری عالم خان کا قتل کوئی عام بات نہیں، اب لگتا ہے پھانسی ہمارا مقدر ہی ہوگی۔ میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا، کالی باولی چودھری عالم خان۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کالی باولی جس کے ذریعے جگدوش کی بدنگری پہنچا جا سکتا تھا، وہ مقتول چودھری عالم خان کے گاؤں میں ہی تھی۔ ایک لمحے کو تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر پھر خود کو جیل میں دیکھ کر مایوس ہوا۔ تب میں نے حسرت سے سوچا، کاش میں آزاد ہوتا تو اس کالی باولی میں ضرور اتر کر جگدوش تک پہنچ سکتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے شوکے؟ رانی نے میری طویل اور پرسوچ خاموشی پر بے چینی سے پوچھا۔ وہ غریب یہ سمجھ رہی تھی کہ میں شاید حوالات سے نکلنے کی کسی تدبیر پر غور کر رہا ہوں۔ تو چپ رہ، مجھے کچھ سوچنے دے، میں نے اسے ٹوکا۔ اتنے میں میرے تایا بھی گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو لے کر آ گئے، مگر حوالدار کریم داد پر بھی شاید مقتول چودھری خان کے دونوں بیٹوں نیاز خان اور پرویز کا زیادہ دباؤ تھا۔ اس لیے اس نے ان سے جان چھڑانے کی غرض سے عدالت سے رجوع کرنے یا شہر میں کوئی اچھا وکیل کرنے کا مشورہ دیا۔ تایا جان ہم سے بھی حوالات میں ملے تھے، انہوں نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ شہر جا کر کسی اچھے سے وکیل سے ملیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا؟ شہر کی جیل متبل ہونے اور وکیل کی فیس کی مد میں اخراجات، یہ سارا کچھ اکیلے تایا کس طرح کریں گے؟ بیچارے، کاش میں ہی باہر ہوتا تو رانی کے لیے کچھ نہ کچھ دوڑ دھوپ کرتا، مگر میں خود بھی اس کے ساتھ بند ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آج تک حوالات میں رات نہیں گزاری تھی، اور ابھی پتہ نہیں کتنی راتیں گزارنی پڑے۔ رانی کی تو حالت ہی خراب تھی۔ میں اس کے ساتھ تھا جو اسے حوصلہ ملا ہوا تھا، ورنہ تو وہ اد موئی ہو چکی ہوتی۔ تایا جان کا یہی ارادہ تھا کہ حوالدار ہمیں شہر کی جیل منتقل کر دے تو زیادہ بہتر تھا۔ جب تایا مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے تو ان کے ساتھ پیش امام صاحب کا جوان بیٹا طفیل احمد بھی تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا تھا، تقریباً میرا ہم عمر ہی تھا، اور شہر میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اور وہیں اپنے رشتے کی خالہ کے گھر میں رہتا تھا۔ ہفتے ہفتے گاؤں میں آتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ حوالدار کریم داد کو اس نے ہی درواست دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارا کیس شہر کی جیل یا عدالت منتقل کر دے، جہاں صحیح معنوں میں تفتیش ہو سکتی تھی۔ اس کی بات میری دل کو لگی۔ بلاخر حوالات کی وہ پہلی منحوس رات بھی سر پر آ گئی۔ میں پریشان حال سے حوالات کے اکڑے ہوئے سیلن زدہ فرش پر پوسیدہ دیوار کے ساتھ پیر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ رانی بھی نڈال سے میرے قریب دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مختصر سا برآمدہ ویران تھا، ہلکی سی یرکان زدہ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ 2 سنتری جو تھوڑی دیر پہلے سلاخ دار دروازے کے باہر پہرا دے رہے تھے، وہ بھی اونگتے ہوئے کہیں کھسک گئے تھے۔ تایا جان بھی سردی سے بچنے کے لیے موٹے گرم خیز دے گئے تھے، وہی میں نے اور رانی نے اور رکھے تھے۔ اچانک میری نظر غیر ارادی طور پر ویران اور مدھم روشنی میں ڈوبے ہوئے برآمدے پہ پڑی، تو مجھے وہاں فرش پر ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید کوئی سنتری پہرے دار اپنی تسلی کی خاطر ہمیں قید دیکھنے کے لیے آ رہا ہو، مگر دوسرے کے لمحے مارے دہشت کے آنکھیں پھیل گئی۔ وہ ایک بھالو برا ریچھ نما جھجرا سا جانور تھا، وہی منحوس جگدوش ایک بار پھر میرے سامنے تھا۔ اس کا مکروہ انسان نما ایک آنکھ والا چہرہ۔ وہ بڑے آرام سے چلتا ہوا سلاخ دار دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور اپنی اکلوتی اور ہونہار آنکھ سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اب اپنی خوفزدہ کیفیت پر قابو پایا۔ رانی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ غیر ارادی طور پر اسے بھی میری طرح خوف محسوس ہوا، لیکن پھر وہ فوراً سلاخوں والے دروازے کے پاس آئی اور امید بھرے لہجے میں اس سے بولی، جگدوش کیا ہو گیا؟ مجھے جیل ہو گئی؟
اب تو ہی ہمیں یہاں سے چھڑا سکتا ہے۔ کیوں؟ ہوش ٹھکانے آ گئے ایک ہی رات میں؟ جگدوش طنزیہ لہجے میں بولا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ رینی نے حیرت سے کہا۔ میں نے تو تیرا کام کر ڈالا تھا، اب تو شوکت نے بھی میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی۔ بکواس بند کر اپنی، وہ غراہٹ سے بولا۔ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو نے شوکت کو ساری حقیقت بتائی۔ ٹھوہر میں پوچھتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر میری طرف اپنی اکلوتی آنکھ سے گور کر بولا۔ کیوں شوکت میاں، کیا تو رانی سے شادی پر آمادہ ہے؟ اور اب پھر کیا میرے راستے میں نہیں آئے گا؟ میں جو اپنی جگہ ٹس سے مس ہوئے بغیر اس کی باتوں پر اندر ہی اندر کھل رہا تھا، نفرت بڑے لہجے میں اسے گھور کر بولا، ہرگز نہیں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مردود شیطان کے چیلے۔ سن لیا تو نے رانی، اس نے تیرے ساتھ بڑی مکاری سے ساری بات اگوا لی اور تو نے نادانی میں اسے میری بدنگری تک پہنچنے والے کالی باولی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اب بھگت تو یہ سزا، میں چلا، جگدوش نے کہا اور جانے لگا۔ تو رانی نے اسے روکا اور منت سماجت کرنے والے انداز میں بولی، نہیں، ہمیں معاف کر دو، شوکا اس وقت غصے میں ہے، تو ہماری پہلے یہاں سے جان چھڑا، میں شوکے کو سمجھا لوں گی۔ اس کی بات سن کر جگدوش مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ کر بولا، کیوں شوکے میاں، کیا کہتا ہے پھر؟ میں چاہوں تو چٹکی میں تم حوالات سے باہر ہو جاؤ گے۔ تم نے میری طاقت تو دیکھ لی نا، میں جب بھی چاہوں تجھے بڑی سے بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہوں۔ بول چھوڑے گا میرا پیچھا یا نہیں؟ میں اس کی دھمکی سے مرعوب ہوئے بغیر نفرت انگیز لہجے میں ہونٹ چبا کر بولا، او خبیث شیطان کے چیلے، اس مصیبت کو تو مجھے میرا اللہ بچا لے گا، مگر اس کے بعد تو جس بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے، اس سے تو تجھے تیرا باپ شیطان بھی بچا نہیں سکے گا۔ اب یہاں سے دفع ہو جا۔ رسی جل گئی مگر بل نہ گئے، وہ استہزائیہ لہجے میں بولے۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم دونوں کو اب پھانسی چڑھنے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، مرو یہی دونوں۔ یہ تو نے کیا کیا شوکے؟ اسے ناراض کر دیا تو نے؟ تو تو کہتا تھا تو چپ رہ رہنی، یہ سارا تیری وجہ سے ہوا ہے، میں نے رانی کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، ورنہ اس شیطان کو میں نے خوب مزہ چکھانا تھا۔ رانی نے میری بات پر منہ سجا لیا۔ تو نے مجھے دھوکہ دیا شوکے، کیا وہ سب فرار تھا جو تو نے مجھ سے کیا تھا؟ وہ سب فرار تھا، مگر جگدوش تک پہنچنے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ میں نے کہا، پھر قدرے نرمی سے اسے سمجھانے کی غرض سے بولا، دیکھ رانی، میری ایک بات سن، تو پاگل مت بن، دیکھ لیا تو نے شیطان کے خاتون اپنے اس پاگل پن کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے اور مجھے بھی پھنسا دیا۔ نہیں جگدوش تیرا فریب جان گیا تھا، اس نے اس لیے تیرے ساتھ مجھے بھی سزا دی، رانی نے غصے سے کہا۔ وہ الٹا مجھ پہ ہی برس پڑی۔ میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کی غرض سے دوبارہ نرمی سے بولا، رانی جگدوش ایک شیطان ہے، مجھے ہر قیمت پر اسے ختم کرنا ہے، اس پاک دھرتی کو ایک گندے وجود سے پاک کرنا ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ وہ میری طرف تنزیہ نظروں سے دیکھ کر بڑی نحوست کے ساتھ بولی، تو جگدوش کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اس کوڑی سونی کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں ہکا بکا اس کا چہرہ تکنے لگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ رانی جگدوش سے گٹھ جوڑ چکی تھی اور اس نے ہی اسے ساری تفصیل بتا ڈالی تھی، مگر میں بھی چور بننے کی بجائے صاف صاف لہجے میں بولا، ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ ایک شیطان کے چنگل سے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو چھڑانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں تو اس سے شادی کر سکے۔ کیوں، یہی بات ہے نا؟ رانی کا لہجہ زہریلا ہونے لگا۔ ہاں، میں سونی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ مجھے اب اس کی پرواہ نہیں تھی، جو میں اسے اگلوانا چاہتا تھا وہ میں اگلوا چکا تھا، مگر میں رانی کو راہ راست پر لانا چاہتا تھا۔ میری بات پر وہ انگارہ آنکھوں سے میری طرف گورتے ہوئے بولی، تو پھر مجھے تو نے کیوں پیار کا فریب دیا؟ اس کی تیوریوں پر اچانک بل پڑنے لگے، چہرہ غصے اور تذلیل کے احساس سے سرخ ہونے لگا۔ یہ سب میں نے شیطان تک پہنچنے کے لیے ایسا کیا، کیونکہ مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ تو بھی اس خرامی شیطان کی چیلی بننے لگی ہے، تجھے راہ راست پر لانے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، دغا باز۔ رانی کا پارا جیسے لبریز ہو گیا، وہ زخمی شیرنی کی طرح مجھ پر چھپٹی۔ میں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بڑے آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے مروڑ تروڑ کر ایک طرف دھکیل دیا۔ وہ ہانپنے لگی اور روتی بھی جا رہی تھی۔ پھر اچانک نظارے سے کیا ہوا، وہ اکھڑے ہوئے سیمنٹ والے سیلن زدہ فرش پر آدھے کنول کا آسن بنائے بیٹھ گئی۔ پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے آنکھیں بند کر کے بآواز بلند کہا، اے منحوس گہرائیوں کے بےتاج بادشاہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ کیا تو اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے تیرا دشمن شوکت حسین میرا بھی دشمن
اور میں اسے تجھ تک کبھی بھی پہنچنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں پہلے تو اس کے خطرناک اور ناپاک عزائم جان کر پریشان ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس کی طرف دیکھ کر نفرت سے اپنے ہونٹ سکڑے۔ تب پھر اچانک میں نے دیکھا دیوار پر ایک سایہ ابھرنے لگا، مگر وہ سایہ ایک سر کا تھا جس کے منحوس اور ڈراونے چہرے کے نقوش واضح ہونے لگے۔ وہ ایک آنکھ والے شیطان کا چہرہ تھا جس کی بدصورت شکل ہونٹوں پہ مکرو مسکراہٹ لیے ہوئے تھی۔ اس نے رانی کو پکارا۔ رانی نے ایکدم آنکھیں کھولی، پھر دیوار پر جگدوش کے مکرو چہرے کو دیکھتے ہی خوشی سے نگال ہو گئی۔ وہ بے قابو ہو کر بولی، جگدوش جگدوش، کیا تو نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں، میں نے منحوس گرائیوں کے بیتاب بادشاہ نے تجھے معاف کر دیا، مگر تجھے اب اپنے وعدے پر قائم رہنا ہے۔ اس شیطان نے اپنا وعدہ یاد دلایا تو رانی میری طرف ایک نفرت بری نگاہ ڈال کر بولی، ہاں اے منحوس گہرائیوں کی بیتاج بادشاہ، مجھے اب اس شخص سے نفرت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے میں اس کے عشق میں دیوانی تھی، مگر اب اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ جو عورت کسی کو ٹوٹ کر چاہتی ہے تو وہ دل ٹوٹنے پر اس سے زیادہ نفرت بھی کرنا جانتی ہے۔ مگر جگدوش میں کمزور لڑکی بھی تو ہوں اور یہاں قید ہوں، میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تو فکر مت کر، میں ہوں نا، تیرے پر مقدمہ چلے گا تو صاف صاف سارا الزام شوکت کے سر پر تھوپ دینا آگے میرا کام ہے۔ میں دم بخود سا یہ منظر ان دونوں رزیلوں کے آپس میں گفتگو سن رہا تھا۔ وہ مردود رانی کو بہکا رہا تھا اور رانی مجھ سے انتقام لینے کی خاطر بہک رہی تھی کہ میرے لیے خطرناک صورتحال ثابت ہو سکتی تھی۔ رانی اب جگدوش کی چیلی بن کر میری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے پہ رضامند ہو گئی تھی۔ اگلے دن صبح ہی رانی نے شور کیا کہ اسے اس وقت پھلدار صاحب کے سامنے پیش کیا جائے، وہ اسے بیان دینا چاہتی ہے۔ تھانے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی رات حالات میں گزارنے سے رانی کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور اب وہ سچ بولنے پر راضی ہو گئی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ سچ کیا تھا۔ ناچار مجھے بھی رانی کے ساتھ پھلدار کریم داد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اپنی میز کے پیچھے بچھی اونچی پشت گاہ والی کرسی پر بڑے کڑ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ حسب معمول کالا سیاہ رول اس کے ہاتھوں میں تھا جسے وہ بڑے ڈرامائی انداز میں بار بار اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے جا رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں میز پر دھڑی تھی، اس کا رخ ہماری جانب تھا۔ مجھے اس کی بے خودگی پہ غصہ تو بڑا آیا، مگر میں اندر ہی اندر تل ملانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ بول رانی، اب تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے باری باری ہم دونوں کے چہروں کی طرف دیکھ کر کہا۔ رانی بولی، حوالدار صاحب، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے اس شوکے کے کہنے پر چودھری عالم خان کو قتل کیا تھا۔ رانی کی یہ الفاظ میرے سر پر بم کی طرح پھٹے۔ یہ ہوئی نا بات، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ حوالدار کریم داد فاتحانہ انداز میں گویا کلکاری مانتے ہوئے بولا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں بلا اتنے بڑے چودھری عالم خان کا خون کیوں کروں گا؟ میں رانی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، کتنے پیسے لیے تھے تو نے چودھری حشمت علی خان سے؟ حوالدار میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میرے وجود پہ چونٹیاں دوڑنے لگی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور برماتی ہوئی نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے چند قدم بڑھے۔ حوالدار صاحب، میری بات کا یقین کریں، یہ کمینی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں تو چودھری حشمت علی کو جانتا بھی نہیں، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ یہ کمینی اس شیطان کے کہنے پر ایسا کہہ رہی ہے۔ اوئے، کون سا شیطان؟ کیا بلا ہے وہ؟ حوالدار نے استہزائیہ لہجے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ میری بات کو کہے میں اڑاتے ہوئے بولا، اوئے تو نے جنو بوتو کی کہانی سنانی شروع کر دی، اب دوبارہ یہ فرسی کہانی سنائی تو تیری جان نکال دوں گا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک مقتول چودھری عالم خان کے دونوں بیٹے چودھری نیاز چودھری پرویز خان بھی آن دھمکے۔ ان کے ساتھ ایک عمر کا بھی نوجوان تھا، اس کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ باقی نیاز خان 35 اور پرویز خان 30 سالہ پیٹے میں تھے۔ ان کے ساتھ 3-4 اسلحے بردار خواری بھی تھے۔ کیوں جی حوالدار صاحب، انہوں نے زبان کھولی کہ نہیں؟ چودھری نیاز خان نے اندر کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ آہو جی، کاکی نے زبان کھول دی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک رات حوالدار میں گزاریں گے تو آپ ہی آپ ہوش آ جائے گا۔ حوالدار اکرم داد نے فخر سے اپنا سینہ پھلاتے ہوئے ان سے کہا اور ان کے سامنے رانی کا جھوٹا بیان دہرایا۔ مجھے تو پہلے ہی شک ہے کہ یہ دونوں ہمارے دشمن چودھری حشمت علی خان سے رلے ملے ہیں۔ چودھری نیاز ہماری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ ان دونوں کے خلاف پرچہ کٹوا کر سب سے پہلے چودھری حشمت علی خان کی گرفتاری کے احکامات جاری کریں۔ آپ لوگ پہلے میری بات تو سن لیں چودھری صاحب۔ اس پر میں نے نیاز محمد پرویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رانی جھوٹ بول رہی ہے،
یہ نہ تو چودھری خشمت علی خان سے ملی ہے اور نہ ہی اس نے آپ کے بزرگوار والد صاحب کا خون کیا ہے۔ رانی دراصل ایک شیطان کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے جس کا نام جگدوش ہے، اور جگدوش نے ہی رانی کے بہروپ میں یہ خون کیا ہے۔ میری بات پر وہ دونوں خطے سے اکھڑے، غصے سے دان نکوستے ہوئے مجھے مارنے کو لپکے، مگر حوالدار کریم داد اچانک میرے اور ان کے درمیان میں آیا۔ نہیں چودھریوں، اس طرح تو یہ اس کا قانونی پوائنٹ بن جائے گا۔ تم بے فکر رہو، اب یہ لوگ پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتے۔ حوالدار صاحب ان دونوں کو تو ایک طرف رکھو، اصلی مجرم تو چودھری خشمت علی خان ہے، اسے پھانسی چڑھنا چاہیے۔ چودھری پرویز ناک کو چڑھا کر حوالدار سے بولا۔ میں نے دیکھا حوالدار کریم داد ہاتھ سے پریشان نظر آ رہا تھا، اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ چودھری خشمت علی خان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہوئے کترا رہا تھا، لیکن چونکہ رانی نے کھلم کھلا جھوٹا بیان دیا تھا اس لیے وہ خاصی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہو حوالدار جی؟ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ چلو چودھری خشمت کو گرفتار کریں۔ چھوٹے چودھری نیاز خان نے حوالدار کو گویا اپنے کرکراتے لہجے سے ٹوکا دیا تو وہ گہری پرتفکری سسکاری برتے ہوئے بولا، دیکھو صرف کلی رانی کے اس بیان سے ہم یہ کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ شوکا بھی ہے جو صحت جن سے سرے سے انکار ہے۔ بات تو تب تھی جب شوکا بھی ایسا بیان دیتا، بلکہ یہ تو یہاں تک بھی کہہ رہا ہے کہ رانی کا یہ بیان جھوٹا ہے۔ حوالدار پتہ نہیں کون سی ہمیں پٹیاں پڑھا رہے ہو، رانی اقبال جرم کر چکی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹے چودھری نیاز نے سخت لہجے میں اس سے کہا تو حوالدار اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں چاہتا ہوں چودھری خشمت علی خان کے خلاف مضبوط کیس بنے تاکہ نہ کہ اس کی ضمانت ہو سکے نہ رہائی۔ اگر یہ بدبخت شوکا بھی راہ راست پر آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس بار حوالدار کریم داد کی صراحت انگیز گفتگو نے ان دونوں چھوٹے چودھریوں کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے ساتھ کھڑے تیسرے اور میری ہم عمر کے نوجوان نے بھی حوالدار کی بات کی تائید کرتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ یہ مجھے زیادہ سمجھدار اور سلجھا ہوا شخص دکھائی دے رہا تھا، اور اب تک بالکل خاموشی سے ساری ہونے والی دھواں دار گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ نوجوان مجھے ان دونوں چھوٹے چودھریوں کا کوئی قریبی رشتہ دار لگتا تھا۔ بہرحال تب پھر چودھری پرویز نے میری جانب پیش قدمی کی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، اور میری بات غور سے سن، ہماری دشمنی بیچ کے آدمیوں سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہماری سطح کے نہیں ہوتے۔ تم نے چودھری خشمت علی خان کے کہنے پر اگر یہ قتل کیا تو سچ سچ اپنا بیان لکھتے۔ ہماری دشمنی تو صرف چودھری خشمت علی خان سے ہے۔ تو ایک بار عدالت میں یہ بیان دے دے، بس پھر تو آزاد اور چودھری خشمت علی خان اندر۔ میں اس کی چالاکی کو اچھی طرح سمجھتا تھا، مگر قتل تو میں نے سرے سے کیا ہی نہیں تھا۔ میری حالت واقعی رونے جیسی تھی۔ بدبخت رانی نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ مارے بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے رخاصے لہجے میں رانی سے کہا، رانی یہ تو مجھ سے اچھا عشق کر رہی ہے، اپنے چاہنے والے کو یوں پھنساتے ہیں۔ مگر رانی بدستور سنگ دل بنی کھڑی رہی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے کرتے اچانک نفرت کرنے لگی تھی، اور اس کی نفرت کی اہم وجہ رقابت تھی۔ عورت کوئی بھی ہو، رقابت کی آگ میں ہی اپنا سب کچھ جلا بیٹھی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی۔ دونوں چودھری غصے سے کڑے میری طرف شعلہ بار نظروں سے گور رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ادھر ہی میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ البتہ وہ بلا ماس نوجوان میری طرف سوچتی ہوئی نظروں سے تکے جا رہا تھا۔ وہ چند قدم میری طرف بڑھا اور میرا نام پوچھا۔ شوکت حسین نام ہے جی میرا، شوکا کہتے ہیں سب مجھے، میں نے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا۔ کس کے بیٹے ہو؟ وہ جی چودھری اکبر خان کا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ان کی گاؤں میں کھاد اور باردانے کی دکان ہے۔ چودھری خشمت خان کو جانتے ہو؟ او جی ربدی سو، میں نے تو یہ نام بھی ادھر ہی تھانے آ کر سنا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ چودھری عالم خان کون تھے، کس گاؤں کے تھے۔ میں نے اتنا کہہ کر ذرا امید بھرے لہجے میں اس بھلے ماس نوجوان سے کہا، اب میرے بارے میں پورے گاؤں سے سب کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیسا لڑکا ہوں۔ وہ نوجوان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، تمہارا کہنا ہے کہ رانی پر جن کا سایہ تھا؟ ہاں جی، یہ بات تو پورے گاؤں کو معلوم ہے۔ رانی پر آئے دن جن کے دورے پڑتے رہتے تھے۔ میں یکدم آس پرے لہجے میں بولا، اور ایک سادھو بھی رانی کا جن نکالنے آیا تھا، وہ بھی اس جن کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بات تو خود حوالدار صاحب کو معلوم ہے۔ وہ بلا ماس نوجوان حوالدار کی طرف دے کر بولا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے حوالدار صاحب؟ یہ سب ڈرامے بازی ہے اس کی۔ آپ ذرا ایک دو دن اور اسے یہاں رہنے دو، میں اس کی اچھی طرح چترول کروں گا، یہ بھی اس کوڑی کی طرح راہ راست پر آ جائے گا۔
اتنے میں چودھری نیاز صاحب نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بشیر احمد تم ہٹ جاؤ، حوالدار صاحب کو اپنی کارروائی کر لینے دو۔ وہ نوجوان اپنے چہرے پر الجھن امیز سوچ پر شکن تاثرات لیے خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ حوالدار کریم داد تمہیں ہم ایک دن کی اور مہلت دیتے ہیں، اس کا منہ کھلوا لو تو بہتر ہے، پھر ہم اپنا قانون آزمائیں گے۔ چلو بھراوا آؤ چلتے ہیں، چودھری نیاز نے کہا، اور ماسوائے بشیر احمد کے سب مجھے غصے نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی حوالدار کریم داد نے وہاں موجود 3 سپاہیوں میں سے ایک کو کڑکدار لہجے میں کہا، اوئے حامد جا ذرا کاسو جلاد کو لے کر آ۔ میں اس کے حکم پر لرز اٹھا، نہ جانے یہ کیوں کسی کاسو جلاد نامی شخص کو بلا رہا تھا۔ حامد نامی سپاہی کے جانے کے بعد حوالدار نے دوسرے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم دونوں اس لڑکے کو ذرا ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور رانی کو لاک اپ میں ڈال دو۔ ان دونوں سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور پھر مجھے لے کر وہ دونوں برآمدے سے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں لے آئے۔ یہ کمرہ مستطیل تھا مگر اس کی حالت کسی تعذیب خانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چھت کافی بلند تھی، فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، دیواروں کے پلستر کی بھی یہی حالت تھی۔ کمرے میں ایک طرف ایک روشن دان تھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں چھت سے ایک رسی جو رہی تھی، ایک طرف کونے میں تغاری رکھی ہوئی تھی جس کے اندر کوئی گاڑھا مواد نظر آ رہا تھا، شاید وہ تیل تھا۔ ایک سام جیسے چوڑے پھن والا سیاہ رنگ کا خنٹر بھیگا ہوا رکھا تھا۔ باقی کمرہ ہر شے سے عاری تھا۔ وہ دونوں سپاہی مجھے وسط میں کھڑا کر کے واپس چلے گئے۔ میں اندر بند تھا۔ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا اور اندر میرے دھکر دکر سی ہونے لگی۔ مجھے فوری اس جاں کسل حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ مجھے اب ہولناک اذیتوں سے گزارا جانے والا تھا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے حوالدار میری طرف خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا اندر آیا۔ اس کے حکم میں ایک عجیب سا شخص دیکھ کر میں سرتپا لرز اٹھا۔ اس کا رنگ الٹے توے جیسا تھا، جسم پر صرف بنیان اور نیچے لنگی بندھی ہوئی تھی، سر بالکل گنجا تھا، صورت سے ہی وہ کسائی لگتا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی وہ مجھے یوں گھورنے لگا جیسے کسائی ذبح کیے جانے والے بکرے کو تارتا ہے۔ وہ سپاہی بھی ایک کرسی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ کرسی انہوں نے ایک طرف رکھی جس پر اب حوالدار کریم داد بیٹھا تھا۔ باقی 3 افراد جیسے حکم کے منتظر باادب کھڑے رہ گئے۔ میں پریشان تھا اور بکھلائی ہوئی نظروں سے باری باری ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گنجا اور سیاہ رو شخص یقیناً کاسو جلاد ہی تھا۔ میری بات ذرا غور سے سن۔ اچانک تعذیب خانے کے سیلن زدہ ماحول میں حوالدار کی کڑکڑاتی آواز ابھری۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدل کر قریب کھڑے کاسو جلاد کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے بولا، اس کا نام کاسو جلاد ہے، یہ پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنا کسائیوں جیسا محبوب مشغلہ تم پر آزمائے، اس لیے میں تمہیں آخری بار موقع دے رہا ہوں کہ دردناک عذاب جھیلنے سے پہلے یہ بیان دے دو کہ تمہیں چودھری حشمت علی خان نے چودھری عالم خان کا قتل کرنے پر اکسایا تھا۔ اس طرح تمہیں بھی کم سے کم سزا ہوگی، ورنہ پھینٹی بھی لگے گی اور پھانسی کی سزا سے بھی تم بچ نہیں سکے گے۔ کیا کہتے ہو؟ وہ مجھے اپنی طرف سے دھمکا کر میرے چہرے پر نظریں جمائے گھورنے لگا۔ مگر حوالدار جی، میں جھوٹا بیان کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے تو یہ قتل کیا نہیں، وہ تو رانی کے خاتون ہوا ہے، میں روحانسی لہجے میں اس سے بولا۔ حوالدار کریم داد نے ایک سنسنی خیز ہنکاری بڑھی، پھر کرسی سے اٹھ کر کاسو جلاد سے بولا، اوئے کاسو، مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ بولتا ہوا نظر آئے، اور جی تسی فکر ہی نہ کرو۔ کاسو جلاد بیل جیسی آواز کے ساتھ مجھے گھورتا ہوا حوالدار سے بولا، آدھا گھنٹہ تو بہت ہے، یہ 10 منٹ کے اندر اندر آپ کا پہاڑا پڑنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد حوالدار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ کرسی بھی اٹھا لی گئی۔ کاسو جلاد نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر کسی وحشی سانڈ کی طرح بڑھا، پھر کسائی کی طرح مجھے دبوچا، پھر چھت سے جلتی ہوئی رسی کی مدد سے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو سر سے بلند کر کے مضبوطی سے باندھا۔ اب میرے دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ اس کمبخت نے میری قمیض کے بٹن کھول کر اونچی کر کے میرے چہرے پر گول مول کر کے لپیٹ دی۔ پھر ذرا دیر کے بعد اس نے وہ بھی اوپر کر دی تو میں یہ دیکھ کر لرز گیا۔ وہ چمڑے کا سیاہ خنٹر تیل میں بھگوئے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے میرے قریب آ رہا تھا۔ پھر میرے حکم میں کھڑے ہو کر اس نے کوڑے کی طرح اسے گھمایا اور میری ننگی پیٹھ پہ رسید کر دیا۔ پٹاخ کی آواز ابھری اور میرے خلق سے ابلنے والی لرزہ خیز چیخ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔
اس ظالم کوڑے کی ایک ہی ضرب سے مجھے ایسے لگا جیسے میری پیٹھ کی کھال اتر گئی ہو۔ اذیت کی ایک سنسناتی ہوئی لہر نے جیسے میرے پورے وجود کو گھائل کر دیا۔ پھر تو جیسے مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک کے بعد ایک ہنٹر میری ننگی پیٹھ پر پڑنے لگے۔ میری لرزہ چیخیں بھی اس تواتر سے جاری تھی۔ کاسیو جلاد کو جیسے کسی وحشی سانڈ کی طرح مجھ پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب تو وہ میرے چاروں طرف گردش کرتے کرتے جہاں جی چاہ رہا تھا اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ میری تکلیف اور اذیت سے بالکل چور ہو گیا تھا۔ اب تو مجھ میں چیخنے چلانے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ ٹانگیں بھی رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑنے لگی اور میں رسی کے سہارے نڈال سا ہو کر جھول گیا۔ تب کہیں جا کر کاسیو جلاد کا ہاتھ رکا۔ وہ بدبخت خود بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ ادھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا دماغ معاف ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں اسی حالت میں اس سے بندہ جو کا تو جھول رہا تھا۔ ہاں البتہ میں نے خود کو پانی سے شرابور پایا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد دھند چھٹی تو میں نے سامنے کاسیو جلاد کو پانی کی بالٹی پکڑے کھڑے پایا۔ پانی اسی نے مجھ پہ انڈیلا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے پانی کی بالٹی ایک طرف رکھی اور جلدی سے توغاڑی کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر خنٹر کو تیل میں بھگونے لگا۔ مجھ میں اب مزید یہ عذاب سہنے کی کہاں سخت تھی۔ میں تو کبھی ایسے حالات سے گزرا ہی نہ تھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کبھی تھانے میں اس طرح عادی اور خطرناک مجرموں کی طرح ایسے تشدد سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے مضروب وجود کی بچی کچی طاقت کو بمشکل یکجا کر کے لرزیزہ ہونٹوں سے بولنے کی کوشش کی، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ غریب پر یہ ظلم نہ کرو، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارو۔ وہ جلاد صفت کسائی مجھے گھورتے ہوئے بولا، اچھا تو ابھی تک دماغ سے ہوا نہیں نکلی، ٹہر جا، اب تیری شلوار اتار کر تجھے مارتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور میری طرف بڑھا۔ احساس ذلت سے میری حالت غیر ہو گئی۔ ٹہرو، میں یکدم چلایا۔ اس کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، بس کرو، اب تم جو کہو گے میں وہی کہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے چہرہ جھکایا۔ میرا خیال تھا کہ اب یہ کاسیو جلاد میرے ہاتھوں کو چھت سے جھولتی رسی سے آزاد کرے گا، مگر دوسرے ہی لمحے میری سماعتوں میں ایک شناسا آواز ابھری، کیوں میاں شوکت؟ ہوش ٹھکانے آ گئے؟ اس مکرو لہجے کی منحوس آواز پر میں بری طرح ٹھٹکا اور سر اٹھا کر کاسیو جلاد کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں موجود تھا، مگر اس کے چہرے کی بجائے وہاں ایک آنکھ والے جگدوش کا چہرہ تھا۔ پہلے تو فوری طور پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر پھر دوسرے کی لمحے میری آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگی، مگر میں پہلے ہی اذیت میں مبتلا تھا اور نکاہت کے مارے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جگدوش کہا مارتے ہوئے دوبارہ خبیثانہ مسکراہٹ سے بولا، میں چاہوں تو تجھے چٹکی میں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دوں، اگر تو میرا اور سونی کا پیچھا چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔ میں نے نفرت سے اس پہ تھوکا۔ اس کا منحوس چہرہ احساس ذلت سے اور مکروہ ہو گیا اور پھر وہ غصے سے بولا، ٹھیک ہے، پھر میں بھی تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا کے رہوں گا، مرو اب اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ اس کے بعد اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ اب میرے سامنے وہی کاسیو جلاد کھڑا تھا۔ کیا کہتا ہے پھر؟ مانتا ہے ہماری بات یا پھر اور ادھیروں تیری کھال؟ نہیں، میں بمشکل اتنا کہہ پایا اور پھر اس کے سہارے جھول گیا۔ پھر مجھے نیم بے ہوشی کے عالم میں ایک بار پھر حوالدار کریم داد کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے دو سپاہیوں نے دائیں بائیں بازو سے سنبھالا۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ پانی میرے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ پھر میں نے حوالدار کی تہمکانہ آواز سنی، اسے پانی پلاؤ۔ اس کے حکم کی دیر تھی کہ فوراً میرے لبوں پر پانی کا گلاس لگا دیا گیا۔ پانی کی برودت نے میرے جلتے ہوئے وجود میں ٹھنڈک سی بھری۔ میں نے سارا گلاس ختم کیا اور ایک اور مانگا تو وہ بھی گٹاگٹ پی گیا۔ اب بول کیا کہتا ہے، مگر یاد رکھنا اس پر اگر میں نے تجھے کاسیو جلاد کے حوالے کیا تو وہ تیری کھال اتارے بغیر نہیں رہے گا۔ حوالدار نے غصے سے کہا اور میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہنا شروع کیا، ہاں میں نے چودھری خشمت علی خان کے کہنے پر چودھری عالم خان کا قتل رانی کے ہاتھوں کروایا، یہ ہوئی نا بات۔ حوالدار خوشی سے کلکاری مالتے ہوئے بولا اور پھر ایک پہلے سے تحریر شدہ کاغذ میرے سامنے لہراتے ہوئے بولا، چل شاباش پتر، اس پر اپنی دستخط کر دے، چل جلدی کر۔ اس نے مجھے قلم پڑھائی مگر میں بولا، مجھے تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، انگوٹھا لگا دیتا ہوں میں۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا، حالانکہ میں تو 10ویں پاس تھا۔ حوالدار کو پہلے حیرانی ہوئی، پھر جیسے جان چھڑانے کی خاطر اس نے یہی کیا اور ایک سیاہی والے سٹیمپ پیپر پر میرا انگوٹھا رگڑا اور پھر اس نے پہلے سے تحریر شدہ خود ساختہ بیان میں ٹکا دیا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ حوالات میں بند کیا گیا۔
وہاں رانی بھی موجود تھی جسے سپاہی اندر دھکیل کر واپس لوٹ گئے تھے۔ میں اکھڑے ہوئے پلستر والے فرش پر چت لیٹ گیا۔ رانی ایک طرف کھڑی دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اسے جانے کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب سرک آئی اور نرم لہجے میں مجھ سے بولی، دیکھ شوکے، میری بات مان لے، مت کر خود پر اتنا ظلم۔ تو اگر جگدوش کی بات مان لیتا ہے تو تیری اس مصیبت سے جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ میں نے نفرت سے اسے پڑے دکھیلا مگر پھر بولا کچھ نہ۔ وہ یکدم زخمی ناگن کی طرح غصے سے پھنکار کر بولی، ٹھیک ہے بھر، میں بھی تجھے سونی تک پہنچنے نہیں دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے جگدوش کے ساتھ ساز باز ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے عزائم سے اچھی طرح واقف تھا۔ اتنے میں میرا تایا اور پیش امام صاحب کا وہی لڑکا طفیل احمد ملاقات کرنے آیا۔ میری خالد دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا اور پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ مجھ پر تشدد کر کے جھوٹے بیان والے ایک خود ساختہ کاغذ پر میرا انگوٹھا لگا دیا گیا۔ میں نے طفیل سے کہا، بھائی تو میری ایک مدد کر دے، کسی طرح چودھری خشمت علی خان سے یہ ساری بات کہہ ڈال، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ طفیل علی چند ثانیے سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں چودھری خشمت علی خان کو اچھی طرح جانتا ہوں، پاس ہی کے نئے پنڈ میں رہتا ہے وہ، میں ابھی اسے اس سازش سے آگاہ کرتا ہوں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ یہ اس شام کا ذکر تھا۔ تھانے میں اچانک جیسے لوگوں کا سیلاب امڑ آیا۔ لوگ حوالدار کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے اور مجھے خوشگوار سی حیرت ہو رہی تھی۔ پھر چند پولیس والوں کو میں نے ادھر ادھر بکھلائے ہوئے دوڑتے دیکھا۔ پھر اس کے بعد 2 سپاہی دوڑتے ہوئے میری بیرک میں آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ تھانے کے برآمدے اور احاطے تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے، لاڑکے اور بعض کے پاس تو رائفلیں اور بندوقیں بھی تھی۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر یہ سب کسی اور ہی گاؤں کے لگتے تھے۔ بہرحال مجھے حوالدار کریم داد کے کمرے میں پیش کیا گیا تو وہاں ایک لمبا تڑنگا اور ٹھوسے دار شخص کھڑا نظر آیا۔ اس نے سر پر بڑا سا مکلف تورے دار پگڑ پہنا ہوا تھا۔ سردی کی مناسبت سے اس نے بے داغ نرم شلوار قمیض کے اوپر نفیس قسم کی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن سنہری لگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں تلے دار دیسی کھسا تھا۔ اس نے گولڈن رنگ والی سٹک بھی پکڑ رکھی تھی، حالانکہ وہ ساٹھا باٹھا تھا۔ مونچھیں بھی گنی اور بچھو کے ڈنگ کے تحت دونوں نوکیں اٹھی ہوئی تھی۔ ہولسٹر بھی اس کی بغل سے جوڑ رہا تھا۔ 2-3 مسلح خواری بھی اس کے قریب کھڑے تھے۔ تایا اکبر خان اور پیش امام صاحب کا ہونہار بیٹا طفیل احمد بھی کھڑے تھے۔ البتہ حوالدار کریم داد پریشان نظر آ رہا تھا۔ پتر تیرا نام شوکا ہے؟ آہو جی چودھری صاحب، میں نے اس کے اپنائیت پر لہجے میں معصوم سی صورت بنا کر بولا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتا یہاں تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ساری حقیقت بلا کم و کاس سنا دی، جسے سن کر حوالدار کریم داد مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ساٹھا باٹھا شخص چودھری خشمت خان علی تھا۔ حوالدار اب کیا کہتا ہے؟ اب تو مجھے بتا کہ تو نے مرحوم چودھری عالم خان کے بیٹوں سے میری گرفتاری کے لیے کتنے پیسے لیے؟ چودھری نے غصے سے حوالدار کو مخاطب کر کے پوچھا۔ او جی چودھری صاحب، ذرا ٹھنڈے پڑو، اس نے تو آپ کے خلاف بیان ہی دے دیا ہے، یہ دیکھو۔ حوالدار کریم داد نے وہیں خود ساختہ بیان اس کے آگے کیا۔ اس میں میرا انگوٹھا لگا ہوا تھا، مگر چودھری خشمت نے انتہائی غصے سے حوالدار کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کاغذ پڑے جھٹکا اور غصے سے بولا، میں ایسے کئی بیان مارا ماری کروا کر لکھوا سکتا ہوں۔ تیرے سامنے یہ شوکا کہہ رہا ہے کہ یہ بیان جھوٹا ہے۔ اسے کاسو جلاد سے پٹوانے کے بعد زبردستی اس پر اس کا انگوٹھا لگوایا گیا، جبکہ چودھری عالم خان کا قتل رانی نے کیا۔ یہ بات تو اب عدالت میں ہی ثابت ہوگی چودھری خشمت علی صاحب۔ حوالدار کا جانے کس طرح روایتی اکھڑپن بیدار ہو گئی، مگر چودھری خشمت علی خان بھی کب نچلا بیٹھنے والا تھا۔ بری طرح اسے گھور کر بولا، مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کر حوالدار، تو نے عدالت سے ریمانڈ لیے بغیر اس پر غیر قانونی انسانیت سوز تشدد کیا ہے۔ ہم نے اپنے وکیل کو شہر سے بلایا، وہ ایڈیشنل سیج جج کی ایک تحقیقاتی ٹیم لے کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ اب تو اپنی نوکری کی فکر کر۔ حوالدار کریم داد، چودھری خشمت علی خان کے لہجے میں حقارت اتر آئی۔ میں نے دیکھا کہ حوالدار کریم داد کے چہرے کا رنگ اچانک پیلا پڑ گیا۔ پھر فوراً ہی اس مکار انسان نے اپنی کینچلی بدلی اور چودھری خشمت خان سے بولا، چودھری صاحب اب غصہ نہ کرو، اب ہماری مجبوری تو سمجھتے ہی ہونا، ہم پر کتنے لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس مجبوری کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم کسی بے گناہ کو پھانسی پر چڑھا دو؟ چودھری خشمت علی خان نے ابلتی کھولتی آنکھوں سے اسے گھور کر کہا،
کدھر ہیں وہ دونوں نیاز اور پرویز؟ انہیں ادھر لاؤ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں کہ انہیں مجھ سے ایسی بزدلانہ حرکت کی امید کیسے ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے، بعض زمینوں کے معاملے میں میرا ان کے باپ کے ساتھ تنازع چل رہا تھا، مگر اس کی جان لینے کا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بس چودھری صاحب اب گل ادھر مکا دو، میں شوکے کو چھوڑ دیتا ہوں مگر رانی کو نہیں چھوڑوں گا، حوالدار نے کہا۔ اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا، مگر تایا اکبر خان اپنی بیٹی کی وجہ سے خاصی پریشان تھے۔ مگر چودھری حشمت علی خان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا وہ رانی کا کیس شہر کی عدالت منتقل کریں گے اور پھر وہاں ان کا وکیل رانی کا کیس لڑے گا۔ ان کی بات پر تایا کو ذرا تسلی ہوئی۔ میں اللہ کا دل ہی دل میں شکر بجا لاتے ہوئے گھر پہنچا تو تائی میرے دوالے ہو گئی۔ رانی کے تایا شوکا تو ہمارے لیے بڑا ہی منحوس ثابت ہوا۔ میری پھول سی بچی کو پھنسوایا اور خود بڑے آرام سے چھوٹ کر آیا۔ میں کہتی ہوں اس نمک حرام کو اسی وقت گھر سے نکال دو۔ تایا کیا کہتا، وہ خاموش رہا، مگر اس دن کے بعد سے میرا اس گھر میں رہنا دوبر ہو گیا۔ تائی روز مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتی، مجھے روٹی بھی نصیب نہ ہوتی۔ پھر تائی کی خاموش رویے نے مجھے سمجھا دیا کہ اب میرا اس گھر میں رہنا ناممکن تھا۔ پھر ایک دن میں اپنا مختصر بوریا بستر سمیٹ کر رخصت ہونے لگا۔ تائی نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ کچھ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی تائی کے ورگلانے میں آ گئے تھے اور مجھے ہی رانی کے جیل جانے کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ میں سیدھا پیش امام صاحب کی اجازت سے مسجد آیا۔ پیش امام مولوی تمیز الدین صاحب نے مجھے اپنے حجرے میں ایک کونا رہنے کو دے دیا۔ رانی کا کیس شہر کی عدالت میں چل رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے سنا کہ رانی جیل سے چھوٹ کر گھر آ گئی۔ اسی روز تایا مجھے لینے آیا۔ چل پتر میں تینوں لین آیا وہاں، انہوں نے پیار سے کہا۔ میں نے احترام سے کہا نہیں تایا، مجھے دیکھ کر تائی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا بیٹا بن جائے گا تو پھر رانی کی ماں بھی تجھے کچھ نہیں کہے گی، مگر میں رانی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ تائی کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ پھر وہ بڑی رکھائی سے یہ کہہ کر چل دیے پھر تو ادھر ہی ٹھیک ہے۔ میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب میں مسجد رہنے لگا تھا، مگر چند دنوں کے بعد ہی پیش امام صاحب نے مجھے اشارہ کنایا میں یہاں سے بھی جانے کا کہہ ڈالا۔ ان کی بھی مجبوری جائز تھی، ظاہر ہے میں یہاں چند دن تو گزار سکتا تھا مگر مستقل نہیں۔ ایک دن سونی کا بدنصیب بات مراد آیا، اسے میرے بارے میں سب معلوم تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا غم اب تک تازہ تھا۔ مجھے اس نے سونی کا کمرہ رہنے کو دیا جہاں اس کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنایا۔ میں نے اسے پرجوش انداز میں پوری تسلی دی تھی کہ میں نے جگدوش کو بدنگری پہنچنے کے راستے کا کھوج لگایا ہے اور میں ایک نہ ایک دن سونی کو لے کر آؤں گا۔ پتر میں تیری بات کیسے مانوں؟ وہ مایوسی سے بولا۔ سونی کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، وہ تو بیچاری قبر میں ہے۔ اس پر میں بھی یہ غور کرنے لگا کہ آخر پھر وہ کون تھی جسے مراد نے قبر میں اتارا تھا۔ میں نے کافی زور دیا ذہن پر، مگر میری سمجھ میں نہ آیا۔ اب تو بس میرے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اس کالی باولی میں داخل ہوا جائے۔ چنانچہ اگلے دن میں صبح سویرے اٹھا اور مقتول چودھری عالم خان کے گاؤں کا پتہ میں یہاں ہی ادھر ادھر سے جان چکا تھا۔ چنانچہ میں اللہ کا نام لے کر نکل پڑا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے کہ میں نے چالاکی کے ساتھ رانی سے کالی باولی تک جانے والا راستہ اگلوا لیا تھا، اس لیے میں بآسانی اپنے مطلوبہ راستے پر چلا جا رہا تھا اور بابا کمال شاہ کے دیے ہوئے 2 تعویذ میرے پاس محفوظ تھے۔ مقبول چودھری عالم خان کے گاؤں کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ کالی باولی اس گاؤں کی شمالی طرف آخری حدود پر تھی۔ میرے اطراف میں کبات کے کھاتوں کا سلسلہ تھا اور میں اس کے درمیان بنے بل کھاتے پگڈنڈی نما راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں چلتے چلتے ٹھٹک کر رکا، کیونکہ اچانک ہی مجھے 4-5 مسلح افراد نے گھیرے میں لیا۔ ان میں ایک لمبے ترنگے شخص کو دیکھ کر میں پریشان ہوا۔ یہ مقتول چودھری عالم خان کا بڑا بیٹا چودھری نیاز تھا۔ وہ میری طرف غصے سے گھورا۔ اوئے ناہنجار، تو نے ہمارے گاؤں میں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ کیا اب اپنے باپ چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر یہاں کوئی نیا گل کھلانے آیا ہے؟ اس نے زہر خون لہجے میں مجھ سے کہا۔ مجھے اس کا انداز گفتگو بڑا ہی برا لگا۔ میں ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھے معلوم نہیں تھا، غلطی ہو گئی، میں دوسرے راستے سے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پلٹنے لگا تو چودھری نیاز کی کرک آواز گونجی، ٹھہر جا۔ میں چونک کر رکا۔ اس لمحے وہ اپنے مسلح خواریوں سے بولا، اسے ڈیرے پر لے چلو۔ میں سن ہو گیا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس کے چاروں خواریوں نے مجھے چھاپ لیا۔ چند قدم آگے روانہ ہوئے تو ان کی جیپ بھی وہیں کھڑی تھی۔
مجھے زبردستی جیپ میں بٹھایا اور پھر چودھری نیاز کی ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میرے اندر بری طرح دھکڑ بکڑ مچی ہوئی تھی۔ مجھے چودھری نیاز کے اس رویے پر کافی طیش آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ رکی اور مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا گیا۔ سامنے سرخ اینٹوں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ میں یہی سمجھا شاید مجھے حویلی لایا گیا تھا، مگر یہ ان کا ڈیرا تھا جسے بیٹھک کہنا زیادہ مناسب ہوتا۔ وہ مجھے اندر لے آئے۔ مجھے ایک چارپائی کے قریب کھڑا کر کے وہ کافی غصے سے بولے، اوئے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اگر اندھے قانون سے بچ گیا ہے تو ہم بھی تجھے چھوڑ دیں گے؟ میں تو تیری بوٹیاں نوچ کر کتوں کو کھلاؤں گا۔ میں اس کے خطرناک عزائم جان کر ذرا ڈر سا گیا اور بولا، چودھری صاحب آپ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ قتل تو رانی نے کیا تھا، وہ بری ہو گئی، اب بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ چودھری خشمت علی خان سے تم دونوں کا عاشق معشوق کا پرانا گٹھ جوڑ لگتا ہے، وہ بے خودگی سے بولا۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے پرزور احتجاج کیا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر تمہارا باپ چودھری خشمت علی خان تمہارے معاملے میں کیوں پڑا؟ اس نے نہ صرف تجھے ہی خوالات سے رہائی دی بلکہ شہر کے بڑے وکیل کی خدمات لے کر رانی کی بھی عدالت سے ضمانت کرائی۔ چودھری صاحب آپ کچھ بھی سمجھے، لیکن یہی سچ ہے کہ میں نے تو اس دن چودھری خشمت علی خان کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ آخر کو آپ کے بھی کھوجی ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کبھی انہوں نے مجھے چودھری خشمت علی خان کے ساتھ یا اس کے ڈیرے پر دیکھا ہے۔ اس نے مدلل لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور پھر وہ سیدھا کھڑے ہو کر ایک گہری ہنکاری بھرتے ہوئے بولا، اس کا کوئی ثبوت؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجھے رانی نے بھی دھتکار دیا اور تایا نے بھی گھر سے نکال دیا۔ میں غریب تو دربدر ہو گیا ہوں، میں نے معصوم لہجے میں کہا، مگر ہم تو اپنے بابا جانے کا بدلہ ضرور لے کر رہیں گے اور ہماری نظروں میں تو اور رانی ہی قصوروار ہیں۔ مگر چودھری صاحب میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ چپ کر جا، یہ بے قصوری کا پہاڑا خولدار کریم داد کو سنانا۔ ہم پہلے تیرے ٹوٹے کریں گے، پھر رانی کو یہاں لا کر اس پر اپنے کتے چھوڑیں گے، چودھری نیاز نے غصے سے کہا۔ میں لرز اٹھا اور لگاتار فریاد کرنے لگا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سارا انہی لوگوں کا علاقہ تھا۔ پھر میں خود ایک یتیم لڑکا تھا، اب تو تایا نے بھی سر سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ چلو چپ کر، چودھری نیاز نے مجھے جھڑکا، پھر گہرے لہجے میں بولا، اگر تو ہم سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت بن سکتی ہے۔ وہ کون سی چودھری صاحب؟ تجھے چودھری خشمت علی کا خون کرنا ہوگا۔ کیا؟ میں سرتا پا لرز اٹھا۔ ہاں، میں نے کوئی فارسی نہیں بولی، کیا کہتا ہے پھر تو؟ میں نے تو کبھی ایک مکھی بھی نہیں ماری، میں غریب بھلا اتنے بڑے چودھری صاحب کا خون کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ادھر ہی مرو۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ مجھے وہاں قید کر کے چلے گئے۔